बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले माहदे पे, जो एक आध दिन पहले ही दस्तखत किया गया न्यू दिल्ली में, और देखेंगे कि इस माहदे से भारत को क्या फायदा पहुंचेगा, अमेरिका को क्या फायदा पहुंचेगा, पाकिस्तान के लिए क्या हालात होंगे, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं इस माहदे की वजह से, और उस पर थोड़ा सा तज्जिया करेंगे। ये जो माहिदा हुआ है, इसका फायदा, इसका नाम है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट का मतलब ये है कि ये एक डेटा एक्सचेंज होगा, यानी दूसरे लफ्जों में जो अमेरिका के सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनसे जो डेटा मिलेगा वो डेटा भारत वसूल कर सकेगा, भारत इस्तेमाल कर सकेगा, और इसी तरह अगर कोई डेटा इंटेलिजेंस वगैरह भारत के पास है तो अमेरिका उनसे ले सकेगा। लेकिन इस डेटा को देने में जो जो हिकमत है या जो मकसद है वो यही है कि ये बिलाखिर इस्तेमाल होगा अमेरिकी इक्विपमेंट पे, अमेरिकन जहाज़ों पे, और अमेरिका इसमें और असला वगैरह देगा भारत को, और दोनों मुल्कों की अफवाज जो हैं ये जियो स्पेशल डेटा हासिल करके तो आपस में तावन बेहतर कर सकेंगी। यानी तावन के अलावा एक तो इंडिया को रसाई हासिल होगी तमाम डेटा के लिए, और दूसरी तरफ ये कि ये डेटा चूंकि दोनों अफवाज इस्तेमाल कर रही होंगी तो दोनों अफवाज मैदान जंग में जहां भी कहीं इकट्ठे लड़ने का वक्त आया तो वहां ये इनकी इंटरऑपरेबिलिटी होगी, और जिसकी वजह से ये एक दूसरे को तावन दे सकेंगे। ये जो डेटा है इसमें टोपोग्राफिकल, नॉटिकल और एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन होगी जो कि सैटेलाइट्स के जरिए मिलेगी। इसके साथ साथ भारत को नए जहाज फराहम किए जाएंगे, वो भी, और जहाज़ों पे लगाने वाले आलात भी दिए जाएंगे। ये खरीदो फरोख्त का मसला है जो कि अमेरिका इक्विपमेंट देना चाहता है, लेकिन उस इक्विपमेंट का फ़ायदा होगा अगर भारत ये एग्रीमेंट भी साथ कर ले और डेटा इस्तेमाल कर सके। अब चीज़ ये है कि आज दिन तक भारत जो है वो रशिया से ज़्यादा असला खरीदता रहा। तकरीबन 65 to 70% जो भारत के पास असला है वो रशिया का खरीदा हुआ है। देखना ये होगा कि जब भारत मुकम्मल तौर पे अमेरिका की गोद में जा बैठा तो फिर रशिया कैसे रिएक्ट करेगा। रशिया आए दिन तक भारत को सपोर्ट इसलिए करता रहा है कि रशिया के ऊपर मगरबी दुनिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, और भारत जब उससे खरीदता है असला तो उसको पैसा जाता है, लिहाजा वो भारत को अपने ग्राहक के तौर पे, खरीदार के तौर पे देखता है, और वो चाहता है कि ये खरीदो फरोख्त जो है वो जारी रहे, रशिया पैसा कमाता रहे और भारत उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, असला भी और उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह का भी। लेकिन ये है कि भारत वक्त के साथ साथ असला लेने में और भी सोर्सेज दुनिया में इस्तेमाल करता रहा, जहां जैसे उन्होंने राफेल का भी सौदा किया और फ्रांस से ले रहे हैं, इसी तरह वो बहुत सारा कुछ जो है वो अमेरिका से ले रहे हैं। वो तकरीबन 2008 में अमेरिका से एक डॉलर का भी वो सामान नहीं खरीदते थे, और आज तकरीबन 20 अरब डॉलर का सालाना सामान वो अमेरिका से खरीद रहे हैं, जो एक बड़ी खतीर रकम है। तो इन हालात में अमेरिका का भी मुफाद मौजूद है। अब बात यह है कि इसमें सीधी सी बात है, अमेरिका के दो मफादात हैं। एक तो अमेरिका ये असला बेच के पैसा कमाना चाहता है, उसको पता है कि भारत पैसा दे सकता है। अब भारत कितना पैसा दे सकेगा, आगे कितनी खरीदो फरोख्त कर सकेगा, ये बड़ा सारा मुनहसर है कि भारत की इकॉनमी वो किस तरफ जाती है। आज भारत की इकॉनमी अच्छे हाल में नहीं है, कोरोना की वजह से वहां पे जो इकॉनमी को सेटबैक हुआ है, कहा जाता है कि उसकी ग्रोथ मनफी में चली जाएगी, माइनस में ग्रोथ होगी, जिसका मतलब यह है कि इकॉनमी परफॉर्म नहीं करेगी। और कब तक जाके इकॉनमी दोबारा अपने पांव पे खड़ी होती है ये आज नहीं कहा जा सकता, और ये मसला रहेगा। अब चीज ये है कि अमेरिका को क्या जरूरत पेश आई कि वो इंडिया के पीछे भागे और इसको ये इंफॉर्मेशन दे। इससे पहले मैं ये भी जिक्र करता चलूं कि अमेरिका ने 2005 में प्रपोज किया था, फिर 2008 में जाके एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया। ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट था,
اور نیوکلیئر کوآپریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ امریکہ NPT کے بغیر نہیں سائن کرتا جب تک کہ جس سے معاہدہ ہو رہا ہے اس ملک نے نان پرولیفریشن ایگریمنٹ پہ دستخط نہ کیے ہوں تو وہ معاہدہ نہیں طے ہوتا. لیکن بھارت کے لیے ایک اسپیشل رعایت رکھی گئی اور امریکہ نے اپنے قانون میں گنجائش پیدا کر کے تو پھر یعنی قانون کو تبدیل کر کے تو بھارت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جو 2005 میں یا 2008 میں ہوا, اور یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے. اس کے علاوہ بھارت کو امریکہ نے یہ جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہے اس سے بھی ویور لے کے دیا, جس کی وجہ سے بھارت مختلف ملکوں سے ایٹمی اسلحے میں استعمال ہونے والا مواد اور پرزے یہ خرید سکتا ہے اور خریدتا ہے. امریکہ کی بڑی کوشش ہے کہ وہ بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کا پرماننٹ ممبر بھی بنا دے, جو بن نہیں سکا ابھی تک, اور اس میں مختلف ملکوں کے اعتراضات یہی ہیں کہ اس کی ممبرشپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ NPT پہ دستخط کریں. بھارت نے چونکہ NPT پہ دستخط نہیں کیا اس وجہ سے وہ اس کی ممبرشپ نہیں لے رہا. اسی طرح بھارت کو وقتاً فوقتاً امریکہ یہ تھوڑا اس کو بک اپ کرتا رہتا ہے کہ ہم آپ کو سیکورٹی کاؤنسل میں پرماننٹ رکن بنوا دیں گے. پر سیکورٹی کاؤنسل میں 5 پرماننٹ رکن ہیں, باقی 10 کے 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹ ہیں. ابھی بھارت 2 سال کے لیے نان پرماننٹ ممبر بنا ہے, لیکن امریکہ اس کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ دیں گے, جانتے ہوئے بھی کہ بھارت کو وہاں پہ ممبر نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ باقی ممالک جو ہیں ان کا اعتراض ہے. ان حالات میں بھارت کو اس طرح کے سبز باغ دکھا کے امریکہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اب مقاصد کیا ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو امریکہ کو پرابلم ہے وہ یہ چائنا سے ہے. چائنا بنیادی طور پہ امریکہ کے لیے فوجی اعتبار سے خطرہ نہیں ہے, کیونکہ چائنا کے نہ ڈیزائنز ہیں اس قسم کے, اور نہ ہی چائنا اتنی بڑی ملٹری پاور ہے کہ وہ نیٹو جیسے اتحاد اور امریکہ جیسے ایک پاورفل ملک کے لیے وہ بہت بڑا خطرہ بن سکے. وہ خطرہ نہیں بنتا. خطرہ اگر ہے تو امریکہ کو چائنا کی معاشی طاقت سے ہے. چائنا کی تجارت دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کو آمدن ہے, ان کی اکانومی بہت مضبوط ہے, ان کے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کے وہ بہت زیادہ ہیں, جبکہ امریکہ جو ہے وہ مقروض ملک ہے, اس کا قرضہ ہے اس کے اوپر بہت سارا چڑھا ہوا, بلکہ انہوں نے قرضہ چائنا سے بھی لیا ہوا تھا اور چائنا نے غالباً وہ پیسہ واپس لے لیا ان سے. ان حالات میں چائنا جو خدشہ ہے یا خطرہ امریکہ کے لیے وہ یہی ہے کہ اگر 2-3 سال میں امریکہ پیچھے رہ جاتا ہے اور چائنا دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن جاتا ہے تو ایک تو امریکہ کا وہ انفلوئنس نہیں رہے گا, اور دوسرا چائنا اپنا انفلوئنس بڑے تیزی سے بڑھا رہا ہے. یہ بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو تھا وہ, یا اب یہاں پہ جو ہمارا سی پیک وغیرہ بن رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک کوشش ہے چائنا کی کہ وہ اپنی تجارت دوسرے ملکوں تک بڑھائے, اور بہت سارے ایریا جہاں اس کی تجارت بڑھے گی, انویسٹمنٹ ہوگی, اس کا انفلوئنس ہوگا. جیسے انہوں نے $400 بلین کا ایک ایگریمنٹ ایران کے ساتھ کیا ہے. اب ایران ایک ایسا ملک ہے جو کہ دنیا اس کو مغربی دنیا دھتکار کے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن چائنا وہاں آیا اور چائنا کا بہت انفلوئنس ہوگا. اب چیز یہ ہے کہ چائنا یہ جو اپنی فائنانشل پاور بڑھا رہا ہے اور اس کے لیے مختلف پروجیکٹ اور مختلف چیزیں کر رہا ہے, تو نیچرلی جب آپ کی جیب میں پیسہ آتا ہے تو آپ کی ریسرچ بڑھتی ہے, آپ کے ویپن سسٹمز آتے ہیں, آپ فوجی اعتبار سے بھی ترقی کرتے ہیں. تو کسی وقت پہ ہو سکتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ملٹریلی ایک اتنی بڑی قوت بن جائے کہ امریکہ وغیرہ اس کا سامنا نہ کر سکیں. اب امریکہ نے چائنا کی کنٹینمنٹ جو پالیسی بنائی اس میں انہوں نے 4 ملک رکھے, جاپان ہے, انڈیا ہے, آسٹریلیا ہے اور امریکہ خود ہے. اس میں ہو سکتا ہے کل ویتنام کو بھی مکمل طور پہ شامل کر لیا جائے. لیکن یہ سارے ملک جو ہیں یہ تو چائنا کے قریب ہیں, خاص طور پہ جاپان اور انڈیا کے تو بارڈر بھی اس سے ملتے ہیں. امریکہ دور ہے. اب امریکہ جو ہے وہ اپنا کام جو اس کو نظر آتا ہے کہ معاشی طور پہ چائنا آگے نکل جائے گا, وہ ملٹریلی الجھانا چاہتا ہے چائنا کو اور اس کو بلاک کرنا چاہتا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, اور وہ کام وہ ان حضرات سے, ان ملکوں سے کرانا چاہتا ہے تاکہ خود اس کو کمائی بھی ہو اسلحہ بیچ کے, اور جو کام اس کی ضرورت ہے وہ یہ ملک کر دیں, جاپان کر دے, انڈیا کر دے, آسٹریلیا کر دے. چائنا کو انہوں نے ساؤتھ چائنا سی میں پھنسا کے رکھا, یا وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو وہاں پہ کنٹین کریں گے,
اور انڈیا کو ایک ٹاسک دیا کہ آپ انڈین اوشن میں بڑی نیوی لے کے اپنی نیوی کے ذریعے چائنا کو روکیں، اور درمیان میں جو تنگ رستہ ہے جیسے ملاکا اسٹریٹ کہتے ہیں جو انڈین اوشن کو اور ساؤتھ چائنا سی کو ملاتا ہے، اس کو ایک بلاکنگ پوزیشن کے طور پہ یوز کریں، اور بھارت اس کام کے لیے نیوی اپنی بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، امریکہ اس کو مدد کر رہا ہے، رشیا مدد کر رہا ہے، اور بھارت اپنے پیسے سے یہ اسلحہ خرید رہا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ لیا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی بھارت اکٹھا کر رہا ہے، اس میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی جرأت نہیں کرے گا چائنا کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ ان کی سرحدیں ملتی ہیں، بھارت کو چائنا کے ساتھ جب بھی مڑبھڑ ہوئی ہے بھارت کو نقصان ہوا ہے۔ بھارت جتنا جی چاہے اسلحہ اکٹھا کر لے، تب بھی چائنا ملٹریلی بھارت سے مضبوط ملک بھی ہے، اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اس کی فائنینشیل پاور بہت زیادہ ہے، اور اس کی فوج کا سائز بھی بہت بڑا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس چیز کا ہمیشہ خدشہ رہے گا بھارت کو کہ وہ چائنا کے مقابلے میں اگر کھڑا ہوتا ہے تو چائنا اس کو مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ ہرا دے۔ اور پھر میرا خیال ہے بھارت کا ایک سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہے کہ 1962 کی جو انتہائی شرمناک شکست تھی وہ میرا خیال ہے ان کے عوام کے اور لیڈرز کے سر سے جاتی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو اتنے سارا احتجاج کیا امریکہ سے کہ جناب یہ چائنا کے خلاف تو جرأت نہیں کریں گے، اور بالآخر یہ اسلحہ اور سب کچھ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، لیکن امریکہ آج آپ کا اتحادی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ جب ہمارا اتحادی بھی تھا تو اس نے ہماری مدد نہیں کی، ہمیں وہ تھوڑا بہت پیسہ کچھ تھوڑا سا اسلحہ دے کے تو منہ بند کر دیتا رہا ہے، جبکہ ہم کہتے رہے ہمیشہ کہ جناب اس خطے میں آپ کے اسٹریٹجک مفادات ہیں کیا۔ امریکہ نے آج سے 2 سال پہلے اپنی ساؤتھ ایشیا پالیسی جب ایشو کی تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ساؤتھ ایشیا میں ہمارے نقطہ نگاہ سے بھارت جو ہے وہ ایک قوت ہوگی، باقی سب اس کے حواری ہوں گے، اس کے حاشیہ بردار ہوں گے۔ یہ امریکہ کی پالیسی تھی، ہمیں واضح ہو گیا۔ اب بھارت جو ہے اس کو لا کے امریکہ نے ہماری مدد سے وہ افغانستان میں گیا، لیکن بھارت کو لا کے بٹھا دیا وہاں پہ، اور بھارت وہاں سے پاکستان کے خلاف ساری کاروائیاں کرتا ہے، اور امریکہ اس سے چشم پوشی کرتا ہے کیونکہ امریکہ کے نالج میں امریکہ وہاں موجود ہے، نیٹو موجود ہے، لیکن وہ چشم پوشی کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب امریکہ نے ملاکا اسٹریٹ پہ بھارت کو لگا کے ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کنٹین کرنے کا ارینجمنٹ کیا، تو پاکستان نے جو چائنا کے ساتھ سی پیک کا ایگریمنٹ کیا اس سے امریکہ کی ساری پلاننگ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ امریکہ روکنا چاہتا تھا کہ یہ گلف کے کنٹریز ہیں، افریقن عربین پیننسلا ہے، افریقن کوسٹ ہے، یہاں چائنا کی رسائی آسان نہ ہو، جب چاہے روکی جا سکے، لیکن آپ نے گوادر پورٹ دے کے اور یہ جو رستہ دیا اس سے چائنا کا مسئلہ آپ نے آسان کر دیا، چائنا امریکہ کی کنٹینمنٹ سے نکل کے باہر آ گیا، اور امریکہ اس پہ تلملا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو آج چائنا کا اتحادی سمجھتا ہے، اپنا اتحادی نہیں سمجھتا، اس کا اتحادی انڈیا ہے۔ سو آپ چائنا کے اتحادی، وہ انڈیا کے اتحادی، تو آپ ایک مخالف کیمپ میں چلے گئے۔ اب اس کو آپ کے مکمل طور پہ کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے اتحادی بھی نہیں اور دوسرا آپ اس کے مخالف کیمپ میں کھڑے ہیں، لہذا وہ بھارت کو جو بھی اسلحہ بھارت خرید سکے گا وہ دے گا، پیسہ کمائے گا ان سے، اور ان کو ہر وقت تھوڑا بہت گرم کرتا رہے گا کہ آپ چائنا کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اگر تو بھارت نے اپنے کچھ جرت پکڑی، کچھ ٹانگیں جو ہیں وہ کانپی نہیں اور کچھ تھوڑا ہمت ہو گئی تو شاید کچھ اپنا علاقہ واپس لینے کی کوشش کریں، لیکن لگتا نہیں ہے۔ بھارت یہ سارا کچھ اسلحہ لیتا رہے گا صرف ایک نیت سے کہ چائنا کے خلاف تو ہمارا صرف دفاع مضبوط رہے تاکہ اگر چائنا کچھ کرنا چاہے تو ہم روک سکیں، لیکن پاکستان کے خلاف ہم بھرپور جنگ کر سکیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جہاں پاکستان نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چائنا کو اس بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اب مکمل طور پہ چائنا کے کیمپ میں موجود ہیں، لہذا چائنا ہمیں ہر طرح کا سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ مہیا کرے جو پاکستان کو لینا چاہیے۔ اس کے لیے کیا وسائل ہوں گے، کچھ یہ بات کی بات ہے، ایک اتحادی ہے، اس سے آپ نے اسلحہ لینا ہے، وہ آپ کو اس کو دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی نیوکلیر پالیسی کو بھی ریویو کرنا چاہیے، اور اس کے جو نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے اس کو زیادہ ڈیفائن کر دینا چاہیے تاکہ کسی کو آپ کے خلاف جارحیت کی
نوبت نہ ہو، جارحیت کا اس کو خیال تک نہ آئے، کیونکہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے مخلص ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے دلی فتح کریں یا کسی اور جگہ، ہم نے دفاع کرنا اپنے ملک کا، اپنے پاکستان کا، اور اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے، اس کے لیے ہم نے ہر طرح کا جو اسلحہ ہمارے پاس ہے، ہم نے کوئی نمائش کے لیے نہیں رکھا ہوا، اس کے لیے ہمیں بڑا واضح پالیسی سامنے لا دینی چاہیے، جو کہ دشمن کو پتہ ہو کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دفاع کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی وجہ سے کوئی دشمن امریکہ سے اسلحہ لے لے یا جا کے رشیا سے لے لے یا جا کے جہنم سے کچھ لے کے آ جائے تو پاکستان اس کو اپنی سرزمین پہ رسائی دے گا۔ یہ ہو نہیں سکے گا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے قومی اتحاد کی بھی ضرورت ہے، اور ہماری اپنے قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، اور یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر کی وجہ سے ہوگی، اور کشمیر چونکہ ایک ایسا ایشو ہے جو بھارت پرامن طریقوں سے حل نہیں کرنا چاہتا، تو پاکستان نیچرلی اس جو خواہش رکھتا ہے امن کی، کہ امن کے ذریعے یہ مذاکرات کے ذریعے چیزیں، مسائل، جھگڑے حل ہو جائیں، تو وہ مجبور ہے پاکستان کہ پھر وہ دوسرا رستہ اختیار کرے۔ اس کے لیے ہماری اسٹریٹجی، پلاننگ بالکل، اور کشمیریوں کی جد و جہد، سفارتی کوشش، یہ ساری ایک کمپریہنسو پلان موجود ہونی چاہیے، جو مجھے امید ہے کہ موجود ہوگی، اور سب کچھ ہونا چاہیے۔ نہیں ہے تو اس کو بالکل نئے سرے سے اس کو سب کو آج کے حالات کے مطابق تیار کر لینا چاہیے، تاکہ اپنے دشمن کو دندان شکن جواب دیا جا سکے، اور کشمیری بھائیوں کا دکھ اور تکلیف کم کی جا سکے، اور بالآخر کشمیر کو آزاد کرایا جا سکے۔ یہ آپ کا نصب العین ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔